अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर का जो मसला है दुनिया भर में उसको जिस अंदाज के अंदर जो है वो उजागर किया जा रहा है, हकीकी आवाज़ जो है वो कश्मीरियों की उसको दुनिया भर में उन ममालिक तक पहुँचाया जा रहा है और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा तक उस बात को जो है ना पहुँचाया जा रहा है। जो दर्द, जो कर्ब, जो इस वक्त मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं कश्मीरी, वो नाकाबिले बयां है। और जो उनकी आवाज़ को जिस अंदाज से दबाया जा रहा है वो उसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुनिया इस वक्त इंडिया का मकरू चेहरा बुरी तरह से उसको बेनकाब किया है पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि खुद इनके अपने काले करतूतों की वजह से दुनिया जान चुकी है कि इंडिया फाशिस्ट मुर्दी जो है वो किस नेचर का इंसान है और इसकी हकीकत क्या है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ के अंदर चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को वैसे ही पता चल गया है कि ये हकीकत में किस कदर कमीना और बदफितरत इंसान साबित हुआ है। मैं इस कदर इतने सख्त अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे मुताबिक ये मैं इंतहाई ये सादा और बड़े अच्छे अल्फाज जो है ना अपनी तरफ से अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना जुल्म, बर्बरियत और जो इन्होंने इतना वहाँ पर कत्ल गारत की और उनके जो बुनियादी हकूक है उनको सलब किया है, इसकी जो है ना मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो आज हम अपने पाकिस्तान के एक अजीम रहनुमा हैं और सिख कम्युनिटी को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ननकाना साहब के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और गोपाल सिंह चावला जो कि प्रबंध कमेटी के चेयरमैन हैं, इनसे हम आज बातचीत करेंगे। खालिस्तान तहरीक के हवाले से भी बात होगी आज, और बिलखुसूस 14 अगस्त आने वाली है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और 15 अगस्त का दिन जो है वो ब्लैक डे के तौर पर क्यों मनाते हैं ये सिख कम्युनिटी वाले, इसके ऊपर भी आज हम इससे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह तमाम पहलू जो हैं उनको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करता हूँ गोपाल सिंह चावला साहब। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया गोपाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मसला इस कदर गंभीर है, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ दुनिया भर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत का एक तूफान खड़ा किया हुआ है। आज से तकरीबन कोई 1 साल कबल भी हमने आपके साथ एक सेशन किया था और उस वक्त भी आपने बड़ा दिल खोल कर जो है ना उन कश्मीरियों की आवाज़ को जो है ना अपने अंदाज से बयान किया था। आज आप क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, आज से नहीं, शुरू से मेरा मौक़िफ़ सिर्फ मेरा मौक़िफ़ नहीं, मेरी सिख कौम का मौक़िफ़। जैसे आप ओवरसीज़ की जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो मेरा शुरू दिन से एक ही बात थी, इंडिया ने, अगर मैं दुनिया में ऐसे हूँ कि वो मुझे उग्रवादी कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, करतारपुर साहब पे उन्होंने ये कहा है कि गोपाल सिंह चावला को हटाओगे तो हम कॉरिडोर खोलेंगे, वरना ऐसे, यानी कि काफ़ी सारे इंडिया जो मेरे खिलाफ करता है। मैंने कोई वो जो गांधी है या कोई उनका नेहरू है वो मैंने नहीं मारे, वो मैंने सिर्फ हक सच की बात की है, मैंने दुनिया तक हक सच की बात पहुंचाई है। देखो ये जो मोदी है, ये जिस दिन आता है पहले इसके मंशूर में शामिल था कि मैंने इस भारत को भारत का नाम नहीं रहने देना, मैंने इस इंडिया का नाम नहीं रहने देना, मैंने सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रहने देना, और वो हिंदुस्तान को उसने हिंदुस्तान बनाना। इसमें उसने ये पहले कहा था कि मुसलमानों को कहा था या पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, सिखों को कहा था कि हिंदू बन जाओ या छोड़ जाओ, अपना मजहब छोड़ दो, मगर ऐसे होता नहीं। मगर मैं आपको एक बात, ये कश्मीर वाले टॉपिक में मैं आता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के टुकड़े जैसे रूस के टुकड़े गोर्बाचोव ने किए, उसने खुद करवाए थे, ऐसे ही मोदी इंडिया के टुकड़े करवाएगा और बहुत जल्द होने वाले। देखो आप इस वक्त देख लें कि इंडिया में सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ सिख नहीं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो सर उठा चुकी हैं। वजह मोदी का जुल्म, वजह आरएसएस का जुल्म, वजह शिवसेना का जुल्म, वजह जो रॉ है इनकी बदनाम ज़माना, उसकी गलत और गंदी पॉलिसियाँ, इस पॉलिसी ने लोगों को इकट्ठा कर दिया। हमारे सिखों में, हमारे कुछ, मैं ये नहीं कहता कि हमारे में भी कुछ लोग इन्होंने जो खरीदे थे, जो इन्होंने किसी पोस्टों पे बिठाए हैं, इनके जो खरीदे हुए लोग थे वो सिखों को मिसगाइड कर रहे थे
کہ نہیں انڈیا ہمارا ہے, یہاں پہ ہمیں یہ ہے. ہم اگر میں آپ کو بتاؤں, میں معذرت کے ساتھ ٹاپک سے پہلے میں آپ سے 2 منٹ لوں گا کہ سکھوں کا انڈیا میں کیا حال ہے. پنجاب میں جہاں پہ 90-95% سکھ تھے, آج وہاں پہ 60% سے بھی کم ہو گئے. وجہ ان کی پالیسی میں شامل ہے کہ جی سکھ یہاں سے نکلیں. سیکنڈ, بہاری, باقی قومیں جو آ کے پہلے سکھوں کے بیٹھتے ہیں پیروں میں, ہمیں نوکری اتنے دے دو کہ ہمیں 2 وقت کا ملے, کھانا ملے. آہستہ آہستہ تنخواہوں کی ڈیمانڈ, اب وہ ہمارے برابر آ گئی. اب آپ دیکھیں شیو سینا کے گنڈے, وہاں پہ ایک سوری ہے وہ جس کے باندر کی طرح شکل ہے, ان کا وہ شانت شرما ہے, یہ ہمارے نوکر ہوا کرتے تھے یہ لوگ, اور آج ہمیں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ ان کی پالیسی تھی کہ سکھوں کو کمزور کرو, سکھوں کو نشوں پہ لگاؤ. ایسے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. آپ ان کی شراب جو راجستھان میں, جو کسی اور صوبے میں 500 روپے کی ہے, تو وہ پنجاب میں 300 کی ہوگی. آپ جہاں پہ جائیں آپ کو وہاں پہ چیٹا ملے گا, جس کو ہم پاؤڈر کہتے ہیں. آپ کو وہاں پہ ہر طرح کا نشہ ملے گا. یونیورسٹیوں کے بچے, ہمارے معزز لوگ, انہوں نے نشوں پہ لگا دی, کیونکہ انہوں نے 84 میں کر کے دیکھ لیا تھا کہ سکھوں کا طاقت سے نہیں مار سکتے. کیونکہ جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوتا ہے 84 میں, اس وقت 155 لوگ تھے ہمارے جو جنگجو تھے, جس کو ہم ججارو سنگھ کہتے ہیں. وہ 155 لوگ تھے اور انہوں نے انڈیا کی 9000 فوج مار دی تھی. تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سکھوں کو بائی فورس جو ہے وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا, نشوں پہ لگا دیے. انہوں نے کیا کیا, بہاری دوسری قومیں وہاں پہ آ کے آباد کر دی, تاکہ ایک دن ایسے آئے کہ سکھوں کی جو میجورٹی ہے وہ منورٹی بن جائے. انہوں نے آج تک ہمیں وہاں پہ اپنی شناخت نہیں دی. 1952 میں انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سکھ ہیں یہ بالوں والا ہندو ہے. کبھی بھی نہیں. سکھ میں اور ہندو میں بہت زیادہ فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہندوؤں کے خلاف ہوں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو ان کا مذہب مبارک ہو, مگر سکھ کو تو وہ ہندو نہ کہیں. انہوں نے اب یہ کام شروع کر دیے. سکھوں کو کیا کرتے ہیں, کسانوں کو قرضے اتنے دے دیتے ہیں کہ وہ کسان ان قرضوں میں دب جاتے ہیں. ان کی پالیسیاں جو ہے وہ سکھوں کے خلاف ہیں. ان کی پالیسیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کرسچنز کے خلاف ہیں. ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ دلتوں کے خلاف ہیں. وہ اس اسٹیٹ کو صرف ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, مگر یہ کبھی بھی ہم نے نہیں ہونے دینا. کشمیر بھی ہمارا ہے, خالصتان پنجاب بھی ہمارا ہے, اور جس جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا. یہ تو مودی ہے, اس طرح کے 1000 مودی بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی کا حق نہیں چھین سکتے. اور باقی رہا کشمیریوں کی بات, دیکھو میں اس 14 اگست آ رہا ہے, اس خوبصورت موقع پہ, یعنی کہ لاک ڈاؤن کا بھی ان کا پورا 1 سال مکمل ہو گیا 5 تاریخ کو. بالکل ہو گیا 5 تاریخ. میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو کہ 1947 سے لے کر آج دن تک انہوں نے قربانیاں دی, انہوں نے شہادتیں دی, وہ ٹارچر ہوئے, انہوں نے ہر طرح کا ان کا ظلم برداشت کیا, مگر وہ ترنگا انہوں نے تسلیم نہیں کیا. فخر ہے مجھے ان بھائیوں پہ, فخر ہے مجھے ان بہنوں پہ, کشمیریوں پہ, کہ وہ جب برہان وانی کی طرح وہاں سے جب کوئی لاش نکلتی ہے اس پہ پاکستانی فلیگ ہوتا ہے, تو ہم کیسے پاکستانی ہو کے ان کے صدقے نہیں جائیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا, جب تک آزاد نہیں ہوگا, ہم اسی طرح جیسے کل آپ نے دیکھا ہے ہم سراپا احتجاج تھے. ہم نے 5 تاریخ کو, آج 8 ہے, 5 تاریخ کو ہم نے یہاں سے 7 گردواروں سے جلوس نکالے ہیں کشمیریوں کے حق میں, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا مذہبی فرض ہے. گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج جس کے ہم سکھ ہیں, ہم جب یہ کرپان پہنتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھو. اور ہمارے جو لیڈر تھے, نیشنل لیڈر سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ پنڈرا والے, ان کا ہمارے لیے حکم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں شریرت موت کو موت نہیں سمجھتا, میں ضمیر کی موت کو موت سمجھتا ہوں. اور یہ جو کرپان ہم نے پہنی ہوتی ہے یہ ہمارے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے. اور اگر ہم کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمیں سکھ کہنا کا کوئی حق نہیں, اور اس کرپان کو پہننے کا پھر ہمیں پہننے کا کوئی حق نہیں. اسی کشمیر کے لیے ہمارے 9ویں گرو نے قربانی دی ہے. اسی کشمیر میں ظالم کون ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, مگر ہم نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس ٹائم مودی, اس ٹائم اس بات جاوید صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے, بلکہ یہ سوال ہے
یہ سوال مختلف چینلوں کے اوپر بڑا اٹھایا گیا اور اس کی دعوت جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ بھی دے چکے ہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی, کہ مودی بھی وہاں کشمیر میں آئے اور عمران خان بھی کشمیر میں چلا جائے, تو جس کی جو وہاں پر پذیرائی ہوگی یہ دنیا پھر دیکھ لے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھو جی, ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو ان کا حق ملنا چاہیے, ان کو وہ کہہ دیں نا, اگر وہ انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں, ہمارے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو حق دے دیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. شروع میں یہی مسئلہ تھا کہ جی جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ وہاں جائے. ہماری سکھ قوم ہے وہاں اب چلی گئی, یعنی گاندھی نے ہمیں باتوں میں ایسے پھنسایا کہ یہ ہمارے جو مسلمان دشمن ہیں, ہمیں آپس میں لڑایا, پنجابیوں کو, پنجابی بھائیوں کو بھائیوں سے دور کر دیا, آج تک وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو ان کو بھی, کشمیریوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بات کی ہے شاہ محمود قریشی نے, اس نے بڑی کریکٹ بات کی ہے کہ جو ان کو کہہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, مگر وہ ایک مکار بندہ ہے مودی. ان کی جو رائے ہے وہ بھی مکار ہے, ان کے جو RSS ہے وہ بھی مکار ہے, ان کے جو باقی ایجنسیاں ہیں وہ مکار ہیں, وہ کبھی بھی اس بات پہ نہیں آئیں گے. اور چاولہ صاحب یہ بھی ذرا بتا دیجیے, ہمارے ناظرین دنیا بھر میں اس وقت اس پیغام کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور پھر پرکھ کر سکیں گے, تمیز کر سکیں گے کہ اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے. پاکستان میں جو بھی منارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جاتا ہے اور وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھو میں نے کافی سارے ملک دیکھے ہیں, کیونکہ میں اس لیے تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے, سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کو ہم اگر پیرالل دیکھ کے سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ منارٹیز کے ساتھ سلوک ہوتا کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں, دیکھو پاکستانی ہونے کے ناطے تو میرا فرض ہے اپنے ملک کی تعریف کرنی جی, مگر میں ایک منارٹی, ایک سکھ کمیونٹی کا, چلو ایک سیوادار, لیڈر نہیں کہوں گا اپنے آپ کو, ایک سیوادار ہے, خادم. جی میں نے کافی سارے ملک دیکھے ہیں. ریسنٹ میں ابھی ملیشیا, یہ جیسے کرونا شروع ہوتا ہے تو میں ملیشیا میں تھا. جی, جو مذہبی آزادی پاکستان میں ہمیں ہے, جو مذہبی آزادی پاکستان میں ہندو بھائیوں کو ہے, جو مذہبی آزادی پاکستان میں کرسچنوں کو ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی. جاہیں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, باقی تو ہے ہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک بات اٹھی, ہمارا ایک گرودوارہ ہے, گرودوارہ پائی تابو سنگھ لاہور میں, اس پہ جی قبضہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہم نے اس بات کو اجاگر کیا. اس میں صرف ایک بندہ ملوث تھا جس کا نام تھا سہیل بٹ, اور وہ گرودوارے کے پیچھے ایک پلاٹ تھا, اس پہ لالچ میں آ کے اس نے وہ کیا. یقین کریں گے آپ کے ایک دن ود ان 1 day اس کے اوپر FIR بھی ہوئی ہے, اس کو وہاں سے نکالا بھی گیا اور ہمیں دیا گیا. اور آپ انڈیا میں دیکھ لیں, ہمارا گرودوارہ گیان گودڑی, گیان گودڑی صاحب وہ جگہ ہے جہاں پہ ہندو لوگ لگے ہوئے تھے سورج کو پانی دے رہے, تو گرو نانک صاحب ادھر کھڑے ہو گئے, دوسری سائڈ پہ وہ بھی پانی دینے لگ گئے. تو ان سے وہاں پہ پوچھا لوگوں نے کہ یہ گرو نانک صاحب آپ کیا کر رہے ہو, تو اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں ہم تو سورج کو پانی دے. تو اس نے کہا جی کرتارپور میں میری زمین ہے, میں اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوں. تو کہتا ہے کھیتوں کو یہاں سے پانی, اس نے کہا سورج یہاں سے کتنا دور, جب تم سورج کو پانی دے سکتے ہو تو میں کھیتوں کو نہیں دے سکتا. یعنی یہ اس کی ہسٹری ہے گیان گودڑی صاحب. یہ ہردوار میں جہاں پہ وہ گنگا ہے, لو جی وہ گرودوارے کا غائب ہی کر دیا انہوں نے, وہ جگہ ہی غائب کر دی انڈیا میں. ہمارا گرودوارہ ہے سیکھم میں, چائنا بارڈر کے اوپر, اس کو جناب انہوں نے غائب کر دی, ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ ہمارا ایک گرودوارہ ہے, اس پہ انہوں نے حملہ کیا کہ یہ جو اسکول ہے. اس طرح کی ہماری جو مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پادشاہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں, اس کی انڈیا پنجاب میں جگہ جگہ پہ بے ادبی ہو رہی ہے, مگر پاکستان میں ایسی کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور آپ یقین کریں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ہم نے جی ایک بات کرنی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ننکانہ صاحب کی مثال دیتا ہوں. یہاں کے DC صاحب ہیں راجہ منصور صاحب, یہاں کے DPO صاحب ہیں اسماعیل کھاڑک صاحب, بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں ہمارے ننکانہ صاحب کے ہیں, ہمارا فخر ہے. ہم نے بات منہ سے نکالنی ہوتی ہے تو پوری ہوگی. وجہ کہ آپ اقلیت ہیں, آپ پاکستان کا. بریگیڈیئر صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ننکانہ صاحب ایسا گلدستہ ہے کہ اس میں ہر طرح کا پھول ہے, ہر مذہب ہے, اس لیے ہم نے آپ کا وہ جلدی کرنا ہے. تو مجھے فخر ہے, اور میں یہ ایک بات آپ کے چینل کے ذریعے ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرو نانک صاحب کی دھرتی پاکستان ہے, یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ اقلیتوں کے لیے, منارٹی کے لیے جنت ہے. کیا بات ہے.
گوال صاحب ہوتا یہ ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا ہر شہری ہی بڑا گورنمنٹ کے لیے یا پاکستان کی جو ہماری جو یہ اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کے لیے ہر شہری جو ہے نا وہ بڑا مقدم ہوتا ہے، لیکن جو اقلیت ہوتی ہے وہ چہیتی ہوتی ہے. تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چہیتی جو ہے نا وہ جو ہے نا اقلیت ہے، آپ کی سکھ کمیونٹی ہو یا ہندو کمیونٹی ہو یا پھر عیسائی کرسچن کمیونٹی ہو. اب بات کرتے ہیں چاولہ صاحب 15 اگست بلیک ڈے کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھو جی 15 اگست کو ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے. ہمیں قائد اعظم سے نہ ملنے کے لیے کہا گیا تھا. اس وقت اگر ہم قائد اعظم پہ ٹرسٹ کرتے، قائد اعظم نے کہا تھا ہمارے ساتھ آ جاؤ اور اپنا خالصتان لے لو. تو قائد اعظم محمد علی جناح اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل سے آدمی تھے. وہ جو گاندھی تھا جس کو یہ باپو کہتے ہیں، وہ باپو بس باپو ہی تھا. وہ باپو ہمیں ماموں بنا گیا اور ماموں بنا کے ہمیں اپنے ساتھ لے گیا کہ جی ہم آپ کو دیں گے. آپ پنجاب کا دیکھ لیں، ادھر پاکستان کا جو پنجاب ہے اس میں 56% سکھوں کا پنجاب تھا. یہ ہماری دھرتی یہ تھی، گرو نانک صاحب کی دھرتی. اس میں یعنی کہ ہم بہت خوش تھے. انہوں نے پہلے پلان کر کے ہمیں الگ کر دیا، کیونکہ گاندھی کی اور وہ جو انگریز تھا اس کی جو بیوی تھی، ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ دنیا کو پتہ ہے. انہوں نے آپس کا وہ رشتہ استعمال کر کے سکھوں کو استعمال کیا، کیونکہ سکھ اور مسلمان دو ایسی قومیں ایک اللہ کو ماننے والی. ہماری ہم آہنگی ہے. ہماری جو مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب ہے، اس میں ہم گرو نانک صاحب کے قول کے اگر گربانی کے سامنے متھا ٹیکتے ہیں تو اس میں بابا فرید صاحب بھی بیٹھے. ہم ایک اور ہمیں جدا کرنے کی کوشش کی گئی. بلیک ڈے ہم اس لیے مناتے ہیں، ہمیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. اس ٹائم کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، اس ٹائم کے اخباروں میں ہے، اس ٹائم کے ہر چیز میں ہے کہ پاکستان سکھوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم اپنا خالصتان دیں. تو خالصتان ہمیں آج تک تو ملا نہیں. اس لیے ہم جو 15 اگست ہے اس کو بلیک ڈے مناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دنیا میں جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی تھی وہ 15 اگست والے دن ہی ہوئی ہے، جو آج تک ہمیں یعنی کہ اپنا وہ کلیم نہیں ہم کر سکے، ہم اپنی چیز نہیں حاصل کر سکے، ہم اپنا ملک نہیں لے سکے. اس لیے ہم وہ بلیک ڈے کی طرف. اب اس بلیک ڈے کے طور پر جو ایک احتجاج تو آپ کرتے ہی ہیں، اب اس کو باقاعدہ طور پر کیا کوئی آپ کی کمیونٹی نے آپ کو اس طرح کا فیصلہ لیا ہے کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ کوئی تحریک کا آغاز کیا جانا چاہیے اور پھر اپنا حق جو ہے نا اس کو واپس لینا چاہیے؟ دیکھو جی بلیک ڈے جو ہے انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ منایا جاتا ہے. انڈیا میں وہ اتنے ظالم ہیں کہ ہمارا اگر کوئی نوجوان آواز اٹھاتا ہے تو اگلے دن جناب اس پہ FIR ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جی پسٹل پکڑا گیا، اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ پکڑا گیا، اس کے پاس جی لانچر پکڑا گیا، اس کے پاس جی فلان چیز پکڑی گئی، اس کے پاس یعنی کہ وہ ہمارے اوپر کیس ڈال دیتے ہیں. ایسے سینکڑوں ہزاروں نوجوان ہمارے ابھی جیل میں، انڈیا کے مختلف جیلوں میں، جن کا کوئی قصور نہیں، جو صرف حق سچ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ وہ کر دیتے ہیں. مگر میں آپ کے چینل کے راہی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ سدا نہیں رہتا. سدا رہے گا صرف اس رب کا نام، اللہ کا، خدا کا، رب کا، واحگرو کا نام ہی رہنا ہے اور کچھ نہیں رہنا. اور میں ایک یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر خالصتان آزاد ہوگا تو آٹومیٹیکلی کشمیر بھی آزاد ہوگا، کیونکہ انڈیا کا جو راستہ ہے کشمیر کے لیے وہ پنجاب میں سے، یعنی خالصتان میں سے گزر کے وہ کشمیر تک پہنچتے ہیں. تو کشمیر بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے. خالصتان ہم نے بنانا ہی بنانا ہے، جیسے مرضی ہو، جتنا مرضی وہ پریشر ڈالیں، چاہے وہ کہیں نا گوپال سنگھ چاولہ کو اس سے نکال دو، یہ کر دو، میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے ان سے کمیٹیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج پنجابی سکھ سنگت کا چیئرمین ہوں، میں ایک NGO چلا رہا ہوں. میری صرف ایک ہی پریورٹی ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی جناب ہم اتنی خدمت کریں کہ ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کا اصل چہرہ کیا ہے. یہ خدمت صرف قوم کی ہے، یہ خدمت پاکستان کی ہے، اور یہ خدمت جو ہماری دنیا میں بیٹھے ہیں ان کی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے ایک اور بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں دنیا میں پنجابی میں ایک میسج دوں گا اگر آپ اجازت دیں. میں اپنے ویراں نوں ایک میسج دینا چاہنا کہ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਇੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ, ਔਰ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। गोपाल सिंह चावला हमारे साथ मौजूद थे और ये बात बिल्कुल हकीकत के मिस्ताक है कि जुल्म की रात जो है जितनी भी अंधेरी और काली हो, दिन का सूरज जो है वो ज़रूर तुलू हुआ करता है। कश्मीर आज़ाद होने को है, खालिस्तान तहरीक अपने पूरे जोबन के ऊपर है, इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म बकरियत का निशाना इन्हें भी बनाया जाता है और जो कश्मीरियों के साथ किया जाता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अनकरीब गोपाल सिंह चावला साहब आपके साथ जो है वो हफ्ते में कम से कम हम बातचीत कर रहे हैं। ज़रूर अपनी सिख संगत के साथ जो है ना हाजिर होंगे और अपने दोस्तों के साथ ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, पाकिस्तान की आवाज़ और सिख कम्युनिटी की जो आवाज़ है हकीकी मानों में, जो कनाडा के अंदर, इंडिया के अंदर जहाँ भी बसते हैं सिख हजरात, उन सब तक जो है ना वो पहुँचाई जाएगी। और इंशाल्लाह आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।